नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़ुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। अल्लाह की तौफ़ीक से आज हम सूरा आले इमरान की आयत नंबर 45 पर गुफ्तगू करेंगे। गुज़श्ता नशिस्त में हमने आयत नंबर 44 पर अपनी बात ख़त्म की थी। इसमें अल्लाह करीम ने हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का एक वालदा और हज़रत मरियम की बात करने के बाद और साथ ही ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र और यहया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करने के बाद ये इरशाद फरमाया था कि मेरे महबूब, ये जितनी ख़बरें हमने आपको दी हैं ये गैब की ख़बरें जो हम आपकी तरफ वही फरमाते हैं। हालांकि जब ये वाक़यात हो रहे थे, ये बातें हो रही थी, उस वक़्त आप वहाँ मौजूद ना थे और जो कुरा डाला जा रहा था हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैह को लेने के लिए और उस पर वो झगड़ा कर रहे थे, तो ऐ मेरे महबूब आप उस वक़्त मौजूद ना थे। तो अल्लाह करीम ने ये इरशाद फरमाया कि ये गैब की ख़बरें हैं जो हम आपको देते हैं, वही करते हैं। तो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि नबी का एक माना होता ही गैब की ख़बर देने वाला, और ये अंबिया कराम के मोजज़ात में से ये एक मोजज़ा होता है कि जिसको कोई इंसान नहीं जानता, ऐसा माजी जो किसी की नज़र से गुज़रा ना हो, किताबों में मौजूद हो, रवायात में चलता हो, सीनों में मौजूद हो, सदियों बाद आकर कोई बंदा कहे कि ये बात इस तरह हुई थी, तो सुनने वाले इस बात पर यकीन करें कि हाँ वाकई ऐसी बात हुई थी, हमारी किताबों में लिखा है, हमने अपने बड़ों से सुन रखा है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये गैब है और ये हर नबी को अल्लाह करीम ये मौजज़ा अता करता रहा। और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह करीम ने बकमाल अतम ये मौजज़ात जो हैं वो अता फरमाए, उनमें से गैब का मौजज़ा भी था। और आप कई बातें जो कुरान करीम में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाई और कुछ अहादीस की किताब भरी पड़ी हैं, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई गैब के मुतल्लिक़, किताबें भरी पड़ी हैं। जैसे अल्लाह करीम ने सूरह जिन में आयत नंबर 26 है, 29वां पारा, अल्लाह करीम शाह फरमाते हैं आलिमुल गायबी फला युज़हिरु अला गायबिही अहदुन इल्ला मिन इर्तज़ा मिर रसूल, कि रब्बे करीम की शान ये नहीं है, अल्लाह की शान नहीं है ये क्या कि आम लोगों तुम्हें गैब की इल्म दे। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि ये अल्लाह की शान नहीं ऐ आम लोगों कि तुम्हें गैब की ख़बर दे। हाँ, अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसे चाहे। तो अल्लाह करीम ने इस आयत करीमा में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 179 अपना सूरह जिन की आयत नंबर 26 ये बात खोल कर बयान कर दी कि बग़ैर नबी के मैं किसी के साथ बात नहीं करता, बात खोलता ही नहीं मैं किसी को। और दूसरा मुकाम है ये सूरह आले इमरान का, ये आयत नंबर 179 आगे आएगी, उसमें अल्लाह करीम ने फरमाया मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गायबि वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा, कि अल्लाह करीम जो है
وہ تمہیں غیب کا علم نہیں دیتا. ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے. تو یہ چناؤ ہے رب کریم کا کہ جس کو وہ چن لیتا ہے. ارتداء کا معنی بھی چننا ہے اور مجتبی کا معنی بھی چننا ہے. تو اللہ کا یہ چناؤ ہے کہ جس کو وہ چن لے اس کو غیب کی خبر دے دے. عام انسان کو اللہ کریم غیب کا علم عطا نہیں کرتا. اور تیسرا ایک مقام ہے سورہ ہود آیت نمبر 49 12ویں پارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے. تو اللہ کریم نے یہاں کھول کر بات بیان کر دی کہ خبریں یہ غیب کی ہیں لیکن ہم وحی کرتے ہیں. ہم تو عقیدہ تو اللہ نے کھول کر بیان کر دیا. مطلقاً انکار کرنا کہ نبی غیب کا علم نہیں جانتا یہ تو قرآن کی نص کے خلاف ہے. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں ہیں میرے محبوب جو تم بیان کر رہے ہو. اب یہ قرآن جو بیان کیا جا رہا ہے یہ زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا جا رہا کہ مریم علیہ السلام علیہ نے ایسے کہا، ان کی والدہ نے ایسے کہا، زکریا علیہ السلام نے یہ کہا، جبرائیل امین نے یہ کہا. یہ ساری باتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں نا. تو اللہ اب بیان فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب جو آپ کہہ رہے ہیں نا ان لوگوں سے یہ غیب کی خبریں ہیں، اور آپ بھی اس وقت موجود نہ تھے. ساتھ یہ سند بھی دے دی، یہ نہ کو کہے کہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے چھپ کر سن رہے تھے. 1500-1600 سال 571 میں نے بات 571 سال 600 سال پہلے. تو آپ کی عمر مبارک تو 40 سال تھی جب آپ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی. بعثت رسول کی 40 سال عمر تھی. تو 550 سال یا 600 سال پہلے کی خبر دے رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ موجود نہ تھے، ہم آپ کو دیتے ہیں. تو سورس بھی اللہ نے بتا دیا کہ نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ علم وحی ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتا ہے. اب انکار کرنے والا جو ہے نا وہ اللہ کی قدرت پر انکار کرتا ہے، نبی کی کسی شان پر انکار نہیں کرتا. کیوں کہ نبی کا سورس جو ہے نا، نبی کو جہاں سے ملتا ہے وہ ذات وہ کون سی ہے؟ وہ ذات اللہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب وہ یہ نہیں کو کہہ سکتا ہے کہ یہ عطا کیا یہ عطا نہیں کیا. یہ معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ہے. ہمارے کسی بھی انسان کے پاس یہ سند نہیں کہ اللہ نے یہ عطا کیا یہ عطا نہیں کیا. یہ ہمارے جھگڑے ہیں، ہماری کم علمی ہے، جہالت ہے، کم فہمی ہے کہ ہم ان جھگڑوں میں پڑتے ہیں. بھائی اللہ دینے والا ہے اور رسول لینے والا ہے. کیا کچھ اس نے عطا کیا، کیا کچھ انہوں نے لیا، یہ خدا جانتا ہے یا خدا کا محبوب جانتا ہے، تیسرا اور کوئی جانتا. جو بیان کر دیا وہ منظر پر آ گیا، جو بیان نہ کیا وہ منظر پر نہیں. ہاں لیکن یہ اس کا مطلب نہیں کہ جو بیان کیا گیا فقط اتنا ہی عطا کیا. جی یہ گمان کر لینا کہ جو بیان کیا گیا قرآن میں یا حدیث کی کتابوں میں بس اتنا ہی عطا کیا گیا، نہیں، یہ نہیں. کچھ ایسا بھی ہے جو اللہ نے بتایا نہیں لیکن وہ بھی عطا کیا، وہ بھی عطا کیا. تو اس جھگڑے میں، اس لڑائی میں، اس چکر میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کھول کر بات بیان کر دی کہ یہ ساری خبریں غیب کی ہیں اور دینے والا میں ہوں. کس کو؟ اپنے رسول کو. کس کے ذریعے؟ اپنے رسول کے ذریعے. تو یہ رسول اور نبی کی شان ہے کہ وہ غیب کی خبر دیتا ہے، اور اس کا سورس کون سا ہے؟ اللہ کریم ہے. اللہ کریم ان کو بتاتا ہے اور وہ آگے بیان. عقیدہ کلیئر ہو گیا نا جی کہ اللہ کا جو علم ہے عالم الغیب ہے وہ اپنی ذات میں عالم الغیب ہے، اور جو رسول اور نبی ہے وہ اپنی ذات میں عالم الغیب نہیں ہے. ان کو اللہ کریم عطا کرتا ہے، ان کا علم غیب ذاتی نہیں ہے. بس اتنی سی بات. یہ فرق جو ہے نا اس کو ملحوظ خاطر رکھیں. باقی اللہ جس قدر چاہے جس کو چاہے علم عطا کر دے، اور رسول تو اس کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، اس کے محبوب ہوتے ہیں.
تو عام انسان کو جس قدر چاہے علم عطا کر سکتا ہے تو وہ تو ہے ہی نبی اور اس کے رسول اور اس کے پسندیدہ لوگ۔ تو آگے اللہ کی ارشاد فرماتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، کہ جب فرشتوں نے یہ کہا مریم سلام اللہ علیہ سے کہ بے شک اللہ تمہیں اپنے پاس سے ایک کلمہ خاص کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم سلام اللہ علیہ ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں قدر و منزلت والا ہوگا اور اللہ کے خاص قرب یافتہ بندوں میں سے ہوگا۔ اب یہ بشارت حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو دی گئی کہ اللہ آپ کو خوشخبری سناتا ہے ایک بیٹے کی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور وہ دنیا آخرت دونوں میں وجیہ، ہم کہتے ہیں نا وجیہ شکل، وجیہ کہتے ہیں وجاہت والا، شان و شوکت والا، قدر و منزلت والا۔ تو اللہ نے فرمایا دنیا میں بھی وہ وجیہ ہوگا اور آخرت میں بھی وہ وجیہ ہوگا۔ اور پھر ایک اور شان بیان فرمائی اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَحْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں بات کرے گا، گہوارے میں فی المہد وَكَحْلًا مِنَ الصَّالِحِينَ، پنگوڑے میں بھی اور پختہ عمر میں بھی ایک جیسی بات کرے گا اور اللہ کے نیک کاروں بندوں میں سے ہوگا۔ یہ پہلا معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ اپنے بچے کو لے کر آئی تو لوگوں نے الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ اے ہارون کی بہن، تو نے یہ کیا غضب کیا، یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی، کنواری تھی۔ تو اللہ کریم کے امر سے آگے آئے گا مضمون، اللہ نے فرمایا کہ تو نے بات نہیں کرنی، اشارہ کر دینا۔ تو جب اشارہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے یعنی کہ ماں کی گود میں، پنگوڑا یہ گہوارہ یہ کیا لینا، ماں کی گود میں، وہ کہنے لگے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میری ماں سے کیا پوچھتے ہو، میں جواب دیتا ہوں۔ یہ پہلا معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اللہ نے حضرت مریم کو یہ بتا دیا، پہلے بتا دیا کہ بیٹا تجھے دوں گا جو پنگوڑے میں بھی اور پختہ عمر میں ایک جیسی بات کرے گا، یکساں گفتگو کرے گا۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا قالت ربی ان یکون لی ولد ولم یمسنی بشر، کہ رب کریم میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جب کہ مجھے آج تک کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا، میں تو کنواری ہوں۔ جیسے زکریا علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ رب کریم کیوں کر بیٹا میرے گھر ہوگا، میں بوڑھا ہو چکا، میری بیوی بانجھ ہو چکی۔ یہاں بھی یہی سوال کیا مریم السلام کہ یہ عادت سے ہٹ کر تھا نا، عادت سے ہٹ کر تھا کہ کنواری کبھی بچے کو جنم نہیں دیتی۔ تو یہ کہا کہ مولا کیسے میں بچے کو جنم دوں گی، کیسے مجھے بیٹا ہوگا جبکہ مجھے آج تک کسی شخص نے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ قالا، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کذالک اللہ یخلق من یشاء، بس اللہ اسی طرح کرتا ہے، جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے، جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ اذ قضا امرا، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے نا، فیصلہ کر لیتا ہے، وَإِذْ قَضَىٰ أَمْرًا، کسی کام کا وہ جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے نا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، پس وہ یہی کہتا ہے، لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ کریم نے اپنی یہ شان بیان فرمائی کہ اے مریم مجھے پیدا کرنے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی، میں نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، تو اس بات پر حیران ہے کہ بغیر باپ کے کیسے میرا بیٹا ہوگا؟ تو میں تو وہ ہوں کہ جب ارادہ کرتا ہوں تو صرف کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے،
یہ میری قدرت ہے، تو میں نے تو بغیر ماں اور باپ کے آدم کو پیدا کیا، تو تجھے بھی بیٹا عطا کروں گا۔ اور پھر یہ ساتھ فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور ساتھ یہ ہے کہ خالی بیٹا تجھے عطا نہ کروں گا، وہ نبی بھی ہوگا، اللہ اسے کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل سب کچھ سکھائے گا، سب کچھ سکھائے گا۔ تو ساتھ یہ خوشخبری بھی دے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوئے نا، یعنی کہ بچہ 2-3 سال کا جب ہوتا ہے، پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر نا کسی استاد کے پاس لے گئی پڑھانے کے لیے کہ میرے بچے کو ذرا پڑھا دیں۔ تو استاد محترم نے کہا کہ بیٹا پڑھو الف۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ الف تو میں پڑھوں گا، پہلے اس کا معنی تو بتائیں کیا ہے، الف کا معنی کیا ہے؟ تو وہ استاد محترم کہنے لگے کہ بیٹا یہ تو حروف تہجی ہیں، ہجے ہیں، یہ تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو آپ کہنے لگے کہ میں آپ سے کیا پڑھوں، آپ مجھے پہلا حرف ہی پڑھا رہے ہیں اور وہ بھی بے معنی پڑھا رہے ہیں، بھائی جس کا معنی ہی کوئی نہیں، میں آپ سے پڑھ کر کیا کروں گا وہ۔ تو آپ استاد محترم جو تھے نا، جو یعنی کہ نبی کے استاد تو نہ تھے نا، ویسے استاد تھے، نبی کا تو کوئی استاد نہیں ہوتا، نبی کا استاد خدا ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں الف کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ تو جو اللہ کریم نے جل مجدہ نے جو سکھایا تھا ان کو، آپ نے وہ ان کو بتا دیا۔ تو جب آپ نے الف کا معنی بتایا اس استاد کو، عیسیٰ علیہ السلام نے، تو وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگے کیف اعلم منہ واعلم منی، میں اس کو کیسے پڑھاؤں جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے چھوٹی عمر میں۔ تو نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، اللہ نے کہا میں اس کو علم دے کر، کتاب دے کر، تورات اور انجیل کا علم دے کر اس کو بھیجوں گا۔ تو جو نبی آتا ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لقب تھا نا، امی کہتے ہیں، امی جو کسی سے نہ پڑھا ہو، اس کا ترجمان پڑھ کرتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ آپ سے بڑھ کر پڑھا لکھا کون ہوگا؟ جو کسی سے، دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو اس کو امی کہتے ہیں۔ ویسے عام لفظوں میں ان پڑھ کہتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ، یہ ترجمہ نہیں کیا جا سکتا ان پڑھ۔ آپ کا لقب ہے امی، کہ جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو۔ اللہ کریم آپ کو خود پڑھا، اور ہر نبی کو اللہ کریم خود تعلیم دیتا رہا۔ تو یہیں تک اب بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو کل اس سے آگے مضمون کو لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔